बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज की अहम खबरें, एक साइफर को चुराया गया और चोर कौन निकला और क्या हकाइक सामने आए हैं, इसे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और फिर एक और ऑडियो लीक हुई है और ये किसके गले पड़ गई है और कौन मुश्किल में आ गया है, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। और फिर मरीम नवाज की बरियत, दो नकात ऐसे हैं जिस पर इस पूरे खानदान के लिए, हाउस ऑफ शरीफ के लिए और खुसूसन मरीम नवाज के लिए मुश्किलात का इन्हें सामना करना पड़ सकता है जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा। इसका भी हाल अहवाल आज के प्रोग्राम में रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि एक साइफर राय साहब गायब हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की सिक्योरिटी, वहां पर कागजात महफूज नहीं है, वहां पर इंसान महफूज नहीं है, वहां पर आपकी अपनी आवाज महफूज नहीं है, वहां पर कौमी राज महफूज नहीं है। और यह है पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म हाउस, जिसमें हर किस्म की सिक्योरिटी रिस्क जो हैं, हमने पिछले 5-6 दिनों में जो मंजर-ए-आम पर चीजें आई, अब ये कब से सिक्योरिटी रिस्क बना हुआ है। पाकिस्तान के जो कौमी असासे, कौमी सलामती के मैटर्स वज़ीर-ए-आज़म हाउस में डिस्कस होते हैं। बहुत सारी दुनिया के जो सरबराहान मुमलिकत हैं, डिप्लोमेट्स हैं और बहुत सारे लोग आकर मेहमान इंटरनेशनल वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकातें करते हैं और यहां पर कौमी सलामती के फैसले किए जाते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर से अब यह खबर आ रही है कि साइफर गायब हो गया है। और साइफर किसने गायब किया, इस हवाले से अभी तक जो इंफॉर्मेशन है खामोश है, लोगों को नहीं मालूम कि ये किस तरह हुआ। अब इसमें कुछ सवालात हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का जो है राय साहब मुतालबा भी किया। और फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दूसरी सलामती, जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, तो उस वक्त ये बात सामने नहीं आई, क्योंकि मैं ये देख रहा था कि कुछ सहाफ़ी इसे जोड़ रहे हैं इमरान खान के साथ और कह रहे हैं कि शायद ये उनके दौर में गायब हुआ और उसके बाद मालूम नहीं है कि साइफर कहां पर मौजूद है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या कहा, वो ये कहते हैं कि हुकूमत ने तस्लीम कर लिया कि साइफर एक हकीकत है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से दस्तावेज का गायब होना और बातें रिकॉर्ड हो जाना सिक्योरिटी लैप्स है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। एक घबराई हुई हुकूमत की कारस्तानियां हैं और ऑडियो लीक्स हुकूमत का अपना एजेंडा है। हुकूमत अपनी ऑडियो लीक से तवज्जो हटाना चाहती है ताकि कारकर्दगी का लोगों के सामने आना और पता चलना, इस पर कोई बात ना कर सके। और फिर वज़ीर-ए-आज़म हाउस के गैर महफूज होने से तवज्जो हटाने के लिए शोशा छोड़ा जा रहा है। अच्छा राय साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कहती है, बाकी लोग क्या कहते हैं, ये जो साइफर है, क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में, कभी इतने अरसा आपको हो गया जर्नलिज्म करते हुए, कभी आपने देखा या सुना कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस से कागजात चोरी हो जाते हैं? हाँ, हम ये जरूर सुनते थे कि किसी शख्स के खिलाफ, किसी पार्टी के खिलाफ, किसी सरबराह मुमलिकत के खिलाफ, किसी लीडर के खिलाफ जो करप्शन के केसेस हैं, उसकी फाइलों को आग लगती रही है, फाइलें गायब होती रही हैं। लेकिन ये साइफर था, एक ऐसा लेटर जिसके ऊपर साजिश, रजीम चेंज, सब चीजें थी, उसे ही सिरे से गायब कर दिया गया और इसे जोड़ा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ। आपको लगता है कि ये साइफर गायब हुआ, चोरी हुआ, कराया गया, या साइफर अभी भी मौजूद है? क्योंकि फवाद चौधरी साहब की अभी गुफ्तगू मैं सुन रहा था, एक टेलीविजन चैनल के ऊपर बैठकर उन्होंने ये बात कही कि साइफर काबीना ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया, अगर आपके पास नहीं है तो आप कॉपी वहां से मंगवा सकते हैं। देखें हाशमी साहब, इसमें एक अहम नुक्ता तो ये है कि जो दूसरा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था, उस इजलास में ये साइफर रखा गया था आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के सामने, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के सामने और इसी तरह चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के सामने भी। यानी दूसरी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास जब इमरान खान साहब की हुकूमत एक साजिश के जरिए गिराई जा चुकी थी, उसके बाद उस साइफर का असर खत्म करने के लिए या उसका तासुर खत्म करने के लिए शहबाज शरीफ की फरमाइश पर फौजी क़यादत का एक इजलास हुआ था, ताकि इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है उसका असर कम किया जा सके और कौमी सलामती कमेटी की मोहर लगवाई जा सके कि कौमी सलामती कमेटी ये कह रही है कि ये कोई साजिश नहीं थी, ये महज एक केबल था। लेकिन हाशमी साहब, उस इजलास में जो हमारे सफीर थे असद मजीद वाशिंगटन में, जिन्होंने एक केबल भी भेजा था पहले, और उन्होंने कहा था उस केबल के अंदर कि अमरीकी नाज़मुल अमूर को डिमार्च करना चाहिए। ये बहुत गैर मामूली रिकमेंडेशन थी
انہوں نے یہ کہا تھا کہ اتنی غیر سفارتی زبان استعمال کی گئی میرے ساتھ میٹنگ میں، اور یہ کہا گیا کہ پاکستان کو نتائج بھگتنا پڑیں گے اگر عمران خان صاحب کو نہ ہٹایا گیا اور تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہوئی۔ تو اصل میں اسد مجید جو کہ کسی بھی پارٹی سے جن کا تعلق نہیں ہے، جو کہ ایک سفارتکار ہے، اسد مجید تو کوئی پولیٹیشین نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ نہ صرف پاکستان کے اندر امریکی ناظم الامور کو ڈی مارچ کیا جائے، کیونکہ اس وقت تک جو امریکی سفیر تھے اسلام آباد میں انہوں نے دوبارہ سے چارج نہیں سنبھالا تھا، یعنی جو نئے سفیر آنے تھے وہ اس وقت تک نہیں آئے تھے، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ واشنگٹن میں بھی ڈی مارچ کیا جائے امریکی حکام کو۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا ایک خطرناک سائفر تھا۔ اچھا، اب اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جب اسد مجید کو بلایا گیا تھا دوبارہ سے کہ آپ آئیں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہوں، تو اس اجلاس میں بھی انہوں نے اس سائفر کے مندرجات کی تصدیق کی۔ پوری فوجی قیادت نے کہا کہ ہم نے یہ سائفر پڑھا ہے، اور انہوں نے بھی اس کے مندرجات کی تصدیق کی اور یہ کہا کہ یہ سازش نہیں تھی، یہ مداخلت تھی۔ یعنی فوجی قیادت کا یہ نسبتاً ایک نرم موقف اس وقت سامنے آیا، لیکن فوجی قیادت نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ یہ سائفر نہیں تھا یا اس کا کوئی وجود نہیں تھا، یا عمران خان صاحب نے یا تحریک انصاف نے یہ کوئی پوری کہانی گھڑی، بلکہ جو پہلا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس تھا اس کے اندر یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ یہ جو سائفر ہے اور یہ جو امریکی دھمکی ہے یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں ناقابل قبول مداخلت ہے، ناقابل قبول مداخلت ہے۔ اس لیے فوجی قیادت نے اس بات کو انڈورس کیا کہ امریکی ناظم الامور کو طلب کر کے احتجاج کیا جائے، اور پاکستان جیسے ممالک میں امریکی سفیر کو طلب کرنا انتہائی ایک غیر معمولی عمل ہوتا ہے، لیکن فوجی قیادت نے اس بات کو انڈورس کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سائفر ایک حقیقت تھی۔ دوسرا، سائفر کی ایک کاپی چیئرمین سینٹ کے آفس میں موجود ہے، شہباز شریف چونکہ اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے، ایک کاپی ان کے پاس بھی موجود ہے۔ اسی طرح قاسم سوری جو ڈپٹی سپیکر تھے اس وقت، ان کے پاس بھی موجود ہے، اسد کیسر کے پاس بھی موجود ہے، اور چیف جسٹس کے پاس بھی موجود ہے۔ اب اس میں چور کون ہے، یعنی سائفر چوری کرنے والا کردار کون ہے، اور وہ کون ہو سکتا ہے؟ سائفر شہباز شریف نے تسلیم کر لیا تھا، اس کے بعد ہینا ربانی کھر نے تسلیم کر لیا کہ ہاں سائفر موجود ہے اور یہ سائفر آیا تھا، انہوں نے کیمروں کے سامنے یہ تسلیم کیا۔ تو سائفر کو چوری کرنا یا سائفر کو منظر عام سے ہٹانا یہ تو سوٹ کرتا ہے شہباز شریف کی امپورٹڈ حکومت کو، یعنی ان کو سوٹ کرتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ سائفر چوری ہو گیا، اب یہ سائفر وجود نہیں رکھتا، اب ہمارے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے جس کے ذریعے ہم تحقیقات کر سکیں کہ کیا عمران خان صاحب کا موقف ٹھیک ہے یا نہیں۔ عمران خان صاحب کو تو اس سائفر کا چوری ہونا کسی بھی طور پر سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ عمران خان صاحب تو کئی مرتبہ مطالبہ کر چکے ہیں، کئی مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اس سائفر کو پبلک کیا جائے۔ عمران خان صاحب نے جو آخری وفاقی کابینہ کی ہنگامی میٹنگ چیئر کی تھی اس کے اندر بھی انہوں نے کوشش کی تھی کہ وہ کیبنٹ سے منظوری لیں اور کیبنٹ کی منظوری کے بعد اس سائفر کو پبلک کیا جائے۔ انہوں نے چیف جسٹس سے بھی کہا، فوجی قیادت سے بھی کہا کہ اب تمام معاملات سامنے آ گئے ہیں، یہاں تک کہ شیری مزاری نے اپنے ایک بیان میں اور ایک ٹویٹ میں سائفر کے مندرجات ایز اٹ از لکھ دیے تھے کہ اس کے اندر تحریک عدم اعتماد کا لفظ استعمال کیا گیا تھا، یہ بھی کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو نہ ہٹایا گیا تو پاکستان کو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سائفر جو ہے یہ 100% ایک حقیقت تھی، اور اس سائفر کو غائب کرنا شہباز شریف اور پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے یہ اس سے کوئی سیاسی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن ہاشمی صاحب، جب سائفر موجود تھا شہباز شریف کے چارج لینے کے بعد بھی، یعنی قومی سلامتی کمیٹی میں دوسری مرتبہ رکھا گیا، تو اب تو فورن آفس تک کس کی ایکسیس ہے؟ فورن آفس تک تو ایکسیس تحریک انصاف کی نہیں ہے۔ کیا عمران خان صاحب کی پرائم منسٹر ہاؤس تک ایکسیس ہے؟ کسی تحریک انصاف کے رہنما کی ایکسیس ہے کہ وہ وہاں سے یہ سائفر کو چرا لیں گے؟ اور اس سائفر کو چرانے کا اب تو کوئی مقصد بھی نہیں رہا، یعنی کہ عمران خان صاحب اس کو چرا لیں یا تحریک انصاف کے رہنما اس کو چوری کروا لیں، اس کا مقصد کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب تو بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ پبلک کریں، منظر عام پر لے کے آئیں، یا میں منظر عام پہ لے آتا ہوں، اور اس کی کئی کاپیز جو ہیں اس وقت گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں، گورنمنٹ کے جو دیگر ادارے ہیں ان کے پاس موجود ہیں۔ اس لیے یہ آپ کہہ لیں کہ ایک اور بھونڈی حرکت کی گئی ہے،
یہ شہباز شریف کی حکومت کی جانب سے، لیکن یہ بھونڈی حرکت بھی ان کے گلے پڑ جائے گی، کیونکہ یہ جو سائفر آتے ہیں یہ ایک قومی راز ہوتا ہے، بڑے ٹیکنیکل لینگویج میں لکھے گئے ہوتے ہیں، اور سائفر کا فارن آفس میں جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو بتا دیں کہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، یہ کوڈ ورڈز میں سائفر آتے ہیں، ان کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے، اور فارن آفس میں ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ڈیڈیکیٹڈ جو سائفرز کو ڈی کوڈ کرتا ہے اور پھر بتاتا ہے کہ اس سائفر کے اندر کیا لکھا ہوا تھا۔ ہاں، اگر سائفر غائب ہوا تھا تو یہ اس وقت غائب ہوا تھا کہ جب یہ سائفر واشنگٹن سے بھیجا گیا تھا اور براہ راست عمران خان صاحب تک نہیں پہنچا تھا، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی تک نہیں پہنچا تھا، اور پھر ایک اطلاع پر شاہ محمود قریشی کو بتایا گیا تھا ایک اطلاع کے ذریعے کہ کیا آپ کو وہ سائفر ملا ہے جس میں عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کی بات کی گئی تھی۔ اس کے بعد بڑی مشکل سے شاہ محمود قریشی نے وزیر خارجہ ہوتے ہوئے بھی بڑی مشکل سے اس سائفر کو حاصل کیا تھا۔ تو یہ شہباز شریف کا اور اس پی ڈی ایم کی حکومت کا ڈرامہ ہے، یہ سائفر کو غائب کرنا یا سائفر کو چوری کرنے کا ڈرامہ، یہ الٹا انہیں سیاسی نقصان دے گا، اور اس سے کوئی عمران خان صاحب کے یہ موقف کو کمزور نہیں کر سکتے۔ راج صاحب، یہ لگتا ہے آپ کو کہ چونکہ خواجہ آصف نے لندن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا جی کہ بغاوت کا مقدمہ اور آرٹیکل پتہ نہیں کون کون سے عمران خان پہ انہوں نے لگایا کہ یہ مقدمہ بھی ہونا چاہیے، کہ کیسے ہو گیا؟ اب مسئلہ اس میں یہ ہے کہ یہ کیوں حساس معاملہ، یہ ذرا بتائیں۔ وہ لینگویج جس میں لکھا جاتا ہے کوڈز ورڈ میں، کیونکہ وہی تو اصل میں قومی راز ہے، اس میں کیا تھا وہ تو پیسز کے اندر خان صاحب نے پوری دنیا کو کے سامنے چیزیں آ گئی۔ اب تو وہ کوڈ ورڈز اور جو کچھ چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی تھی اور جو لینگویج استعمال کی گئی اور جس کا سہارا لیا گیا، اصل میں تو وہ معاملہ ہے۔ دیکھیں، کوڈ ورڈز میں آتا ہے سائفر، اور اس کو ڈی کوڈ کرتا ہے فورن آفس کا ایک ڈیڈیکیٹڈ ڈپارٹمنٹ۔ یہ خان صاحب نے خود اس کو ڈی کوڈ نہیں کیا، اس کو شاہ محمود قریشی نے ڈی کوڈ نہیں کیا، اس کو تحریک انصاف کے رہنماؤں نے ڈی کوڈ نہیں کیا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے ہمارے جو سفیر تھے انہوں نے کچھ اور لکھ کے بھیجا ہو اور یہاں پہ انہوں نے اپنی مرضی سے اس کو ڈی کوڈ کر لیا اور اپنی مرضی کے معنی پہنا لیا ہوں۔ ڈی کوڈ کیا فورن آفس کا ایک آزاد ادارہ، ایک آزاد ڈپارٹمنٹ، اس نے ڈی کوڈ کیا اور یہ بتایا کہ اس کے اندر یہ دھمکی دی گئی ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہوئی، عمران خان صاحب کو نہ ہٹایا گیا تو پاکستان کو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ پھر جو پاکستانی سفیر ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی، جب ان کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے یہ بھیجا، یہ جو سائفر تھا یہ میں نے بھیجا، اور میری جو امریکی حکام سے ملاقاتیں ہوئی تھیں ان ملاقاتوں کی جو میٹنگ منٹس تھے ان کے اوپر یہ مبنی یہ سائفر تھا، اور میں نے اس کے اندر سجیسٹ کیا تھا، اسٹرانگلی ریکمینڈ کیا تھا۔ یہ انہوں نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے سامنے کہا کہ میں نے ریکمینڈ کیا تھا کہ امریکی ناظم الامور کو طلب کریں، کیونکہ یہ معمولی معاملہ نہیں ہے، یہ ایک انتہائی سنگین معاملہ ہے۔ اور چونکہ وہ بڑے سیزنڈ سفارتکار ہیں تو ان کو یہ بھی پتا تھا کہ امریکی سفارتکار کو طلب کرنا، امریکی ناظم الامور کو طلب کرنا، یہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے لیے کتنا سنگین ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تمام حساس نکات کا ریویو کرتے ہوئے بھی حکومت پاکستان کو کہا، یعنی ایک طرح سے انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی اس سائفر کے اندر کہ یہ حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے، اور اس کے اوپر پاکستان کی ریاست کو ایک سٹینس لینا چاہیے، ایک موقف جو ہے وہ سخت قسم کا اصولی موقف اپنانا چاہیے۔ اچھا راج صاحب، ایک اور آڈیو جو ہے وہ منظر عام پر آ گئی ہے۔ اس آڈیو کے اندر خان صاحب کی ملاقات جس میں ایسا لگ رہا ہے کہ 3 لوگ موجود ہیں، شاہ محمود قریشی، اسد قیصر اور پھر اعظم خان، اور وہ انہیں بتا رہے ہیں کہ شاہ جی کل ہم نے ایک میٹنگ کرنی ہے، پھر ایک فورن سیکرٹری کے ساتھ میٹنگ کرنی ہے، اور پھر اس لیٹر کے حوالے سے بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اب سب سے جو حیرت انگیز بات تھی، جو باتیں عمران خان نے نہیں بھی کہی، سب ٹائٹلنگ کے اندر انہیں ایڈ کیا گیا ہے۔ جس طرح کل جو ایک آڈیو ریلیز ہوئی اس میں عمران خان نے کہا کہ سازش تو ہوئی ہے نا، تو اس کو کہا ٹی وی چینلز نے رپورٹ کیا کہ سازش بنا دیتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں کی گئی۔ آج بھی اسی طرح کا کوئی کام جو ہے اس کے اندر ہم نے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ خان صاحب نے ایک لیٹر موجود تھا اور اس پہ کہا گیا کہ لوگوں کو یہ تو سمجھ نہیں آئے گا نا کہ ٹرانسکرپٹ کیا ہے، تو ہم نے عوام کو سمجھانا ہے کہ خط آیا ہے۔ اب ہوتا ہے یہ ہے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہوئی جب سے یہ آڈیوز سامنے آ رہی ہیں راج صاحب،
کہ ایک لیٹر موجود تھا جو نیشنل سیکرٹ ہے اور سیکرٹ ایکٹ کے تحت آپ اس کو دنیا کے سامنے شیئر نہیں کر سکتے، تو پھر آپ نے اپنی ایک میٹنگ بلانی تھی، جو میٹنگ بلائی گئی اور جو اس کے منٹس تھے، ان منٹس کے تناظر میں عمران خان نے قوم کو بتایا کہ رجیم چینج کیا ہے، کس طرح ان کے خلاف سازش ہوئی اور اس میں کون کون سے کردار موجود تھے، اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہم آپ کے خلاف جو ہے وہ اقدامات، جس طرح رجیم چینج کے ہم نے دیکھی چیزیں سامنے آئی۔ اب راجہ صاحب، یہ جو آڈیو لیک، اس کی جہاں تک اگر اوتھینٹسٹی کی بات کی جائے، بینگ اے جرنلسٹ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ اور پھر سیاسی بیانیہ تو دوسری طرف سے بن رہا ہے کہ عمران خان نے کیا کر دیا، عمران خان کے حوالے سے ایک محاذ بھی کریٹ ہو رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو حکومت ہے وہ کسی حد تک کامیاب ہو پائے گی اور عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ ملٹی پلائی ہوا؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے اس ملک کے اندر 6 ماہ کے اندر خان صاحب کی حکومت جاتی ہے، لوگوں نے ریئیکشن دیا، انہوں نے کہا کہ عمران کو تم نے نکالا، اور جن لوگوں کو بٹھا دیا یہ لوگ کون ہیں؟ لوگوں نے تسلیم نہیں کیا ان سیاستدانوں کو۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ آہستہ آہستہ آل شریف، جو ہاؤس آف شریف ہے، ان کے لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا، اسحاق ڈار پاکستان چلے گئے، مریم کی بریت، اور پھر آصف علی زرداری بھی اب لائن میں لگے ہوئے ہیں، حمزہ شہباز شرین، سب کو۔ پھر لوگوں نے اس کے اوپر بھی ریئیکشن دیا کہ یہ جن لوگوں نے جن پر کیسز تھے، آپ نے ان کے ساتھ جو ہے کیا سلوک کیا، ان کو آپ نے اقتدار ان کے حوالے کر دیا۔ اب یہ بیانیہ جو بنایا جا رہا ہے خان صاحب کے خلاف، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کا حال بھی باقی بیانیوں کی طرح ہوگا اور عمران خان کا جو گراف ہے مقبولیت کا، اب یہ 3 فولڈز ملٹی پلائی ہو جائے گا؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، جو عمران خان صاحب کی آڈیوز لیک کرنے والے عناصر ہیں، چاہے وہ ہیکرز ہیں، چاہے ان عناصر کا تعلق کسی اداروں سے ہے، یا شہباز شریف اپنا کوئی انفلوئنس استعمال کر کے اگر یہ آڈیوز لیک کروا رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو ان عناصر کو کان پکڑوا دینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے شہباز شریف کے بیانیے کو کہ یہ کوئی سائفر نہیں تھا، اس کو تباہ کو نقصان پہنچایا ہے، اور عمران خان صاحب کے موقف کو انڈورس کیا ہے کہ ایک سائفر موجود تھا، ایک لیٹر کی صورت میں یہ سائفر موجود تھا، اور اس سائفر میں عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کی سازش کی گئی تھی۔ کیونکہ اسد عمر کی جس آڈیو کا حوالہ دیا جا رہا ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسد عمر نے کہا کہ یہ ٹرانسکرپٹ ہے، تو خان صاحب نے کہا کہ عام لوگوں کو ٹرانسکرپٹ کی کیا سمجھ آئے گی؟ تو یہ بات بالکل لاجیکل ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کسی پبلک گیدرنگ میں، کسی جلسے میں یہ کہا جائے کہ ایک ٹرانسکرپٹ آیا ہے، تو وہ لوگوں کو کیا سمجھ میں آئے گی کہ ٹرانسکرپٹ کیا چیز ہے؟ کتنے لوگ اس کو سمجھ پائیں گے؟ اسی طرح جب یہ کہا جاتا ہے کہ امریکی مراسلہ آیا، امریکی خط آیا، ایک خط آیا امریکہ سے، تو وہ لوگ زیادہ سمجھتے ہیں۔ ایون اب سائفر تو چونکہ جو ٹرم ہے یہ بہت دفعہ عمران خان صاحب نے استعمال کی، میڈیا نے استعمال کی، تو اب کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ لگا ہے کہ یہ سائفر جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے، ورنہ یہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ جو سائفر آیا تھا، اس سے پہلے تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ سائفر کیا چیز ہوتی ہے یا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور یہ کس قسم کا ڈاکومنٹ ہوتا ہے۔ تو آپ جب عوامی جلسوں میں عام فہم زبان استعمال کرتے ہیں، کسی کو سمجھ نہیں آنی تھی ٹرانسکرپٹ کا کیا مطلب ہے۔ ٹرانسکرپٹ کا مطلب تو یہ ہے کہ جو ڈی کوڈ کیا گیا، سائفر ڈپارٹمنٹ نے ڈی کوڈ کر کے بتایا کہ اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا۔ تو ایک تو عمران خان صاحب کا موقف جو ہے وہ انڈورس ہو گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ سائفر تھا۔ دوسرا، خان صاحب نے ظاہرہ پرائم منسٹر تھے، تو خان صاحب نے اس قسم کا سائفر آپ کو ریسیو ہو سپر پاور کے کیپٹل سے، کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ آپ کی حکومت گرائی جا رہی ہے جی، تو کوئی بھی پرائم منسٹر کیا کرے گا؟ سب سے پہلے وہ اپنے فارن منسٹر سے کنسلٹ کرے گا۔ ظاہر ہے کہ وزیر خارجہ جو ہے وہ سب سے ریلیونٹ پرسن ہے۔ اس کے بعد اسد عمر چونکہ عمران خان صاحب کے بہت قریب بھی ہیں، اور اس وقت تحریک انصاف کے عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کے بعد تحریک انصاف میں سب سے بڑے عہدیدار بھی ہیں، تو اپنی پارٹی کے مرکزی رہنماؤں سے خان صاحب نے ڈسکس کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا؟ کوئی بھی پرائم منسٹر ہوتا، اس نے اپنی جو کیبنٹ ہے، جو اپنے قریبی لوگ ہیں، ان کے ساتھ ڈسکس کرنا تھا کہ یہ سائفر آیا ہے۔ تو اسی طرح عمران خان صاحب نے شاہ محمود قریشی سے ڈسکس کیا، اسد عمر سے ڈسکس کیا، اور پھر جو فارن سیکرٹری ہیں، فارن سیکرٹری کے متعلق کوئی بھی ظاہر ہے کہ حکمران ہو، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کوئی سیاسی شخصیت نہیں ہے، یہ اگر میں اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کروں گا تو یہ کل زبان کھول دے گا،
کل یہ نئی حکومت آئے گی، اس کے دباؤ میں آ کر یہ بتا دے گا کہ مجھے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن خان صاحب نے بہت کلیئر ورڈز میں یہ کہا کہ فورن سیکرٹری کے ساتھ بھی میٹنگ رکھیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے سفیر تھے انہوں نے بار بار اس بات کو تسلیم کیا کہ ہاں یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں ایک ناقابل قبول مداخلت تھی. تو عمران خان صاحب کی جو آڈیو لیک کی گئی، اس سے تو اصل میں عمران خان صاحب کا موقف سچ ثابت ہو گیا کہ جب وہ اپنے پارٹی رہنماؤں سے بھی ڈسکس کر رہے تھے یہ معاملہ، تو اس وقت بھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا سنگین معاملہ ہے اور اب اس معاملے کو پبلک میں لے جانا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے ذریعے ہماری حکومت گرائی گئی ہے اور گرائے جانے کا پلان بنایا جا رہا ہے. تو اس لیے اب اس معاملے کو پبلک میں لے جانا ضروری ہے. اب یہ کہنا کہ عمران خان صاحب کوئی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ یا کوئی نیشنل سیکیورٹی کے معاملے پر یہ کہتے کہ اس سائفر کا ذکر ہی نہ کریں، یعنی آپ کو دیوار سے لگا دیا گیا، آپ کی حکومت گرائی جا رہی ہے، آپ کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، کسی شخص کو دیوار سے لگا کے اس کی سانس بند کی جا رہی ہو اور یہ کہا جائے کہ یہ تو نیشنل سیکیورٹی کوئی کمپرومائز ہو جائے گی. نہ تو کوئی نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز ہونی تھی. نیشنل سیکیورٹی یعنی قومی سلامتی پر سمجھوتا اس صورت میں ہونا تھا کہ اگر اس سائفر کو دبا دیا جاتا، اگر اس سائفر کے مندرجات کو عوام کے سامنے نہ لایا جاتا اور ہمارا آنے والا پرائم منسٹر اسی قسم کے جو سائفرز ہیں ان کے ذریعے رخصت ہوتا یا پھر امریکی ایجنڈا یا جو عالمی ایجنڈا ہے اس کو پورا کرتا اور پاکستان کی ریاست کے مفادات کو مکمل طور پر کمپرومائز اس کے اوپر کر دیتا. تو عمران خان صاحب نے تو اپنے لوگوں سے کنسلٹ کیا اسی معاملے پر اور یہ فیصلہ کیا کہ اس کو ہم لے کے آئیں گے عوام کے سامنے. دوسری بات یہ ہے ہاشمی صاحب کہ یہ سائفر کتنے عرصے سے پڑا ہوا ہے شہباز شریف کے پاس، فوجی قیادت کے پاس بھی پڑا ہوا ہے، چیف جسٹس کے پاس بھی پڑا ہوا ہے. تو آپ سامنے آئیں، عمران خان صاحب کو جھوٹا ثابت کریں. آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ لے کے آئیں، اس کی کاپی سامنے لے آئیں. اب تو تمام مندرجات سامنے آ گئے، آپ کاپی سامنے لے آئیں اور یہ کہیں کہ دیکھیں عمران خان صاحب تو جھوٹ بول رہے ہیں اور اس کے اندر تحریک عدم اعتماد کا لفظ تو لکھا ہی نہیں ہوا، اس کے اندر یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ پاکستان کو نتائج بھگتنا پڑیں گے. اب آپ کا یہی موقف ہے نا، شہباز شریف کا اور اداروں کا موقف ہے کہ اس کے اندر کوئی سازش کے الفاظ نہیں تھے. تو یہ سائفر آپ کو سامنے لانے سے کس نے روکا ہے؟ آپ سائفر سامنے لے کے آئیں، ایسے سامنے لے آئیں اور کہیں کہ عمران خان صاحب بتائیں کہ اس میں تحریک عدم اعتماد کا لفظ کہاں لکھا ہوا ہے. آپ سامنے لے آئیں اور کہیں کہ اس کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا گیا تو پاکستان کو نتائج بھگتنا پڑیں گے. عمران خان صاحب کا یہ موقف ہے. آپ یہ پیپر سامنے لے آئیں، عوام کے سامنے رکھیں اور یہ کہیں کہ عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر اس کے اندر یہ الفاظ نہیں لکھے ہوں گے تو خان صاحب جھوٹے ثابت ہو جائیں گے، خان صاحب کا جو نیریٹو ہے وہ دم توڑ جائے گا. لیکن یہاں سب کو پتا ہے کہ خان صاحب کا جو موقف ہے وہ 100% درست ہے. تمام اداروں کو پتا ہے، شہباز حکومت کو پتا ہے، ہنا ربانی کھر کو پتا ہے، بلاول بھٹو جو وزیر خارجہ ان کو پتا ہے. تو یہ خوف سے اس سائفر کو سامنے نہیں لاتے کہ ابھی تو ہم ایک جعلی بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، جس پر 1% لوگ بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اگر ہم یہ سائفر سامنے لے آئے تو پھر تو 100% مہر ثبت ہو جائے گی عمران خان صاحب کے بیانیے پر. لیکن ہاشمی صاحب اگین میں کہوں گا کہ یہ جو آڈیوز عمران خان صاحب کی سائفر کے متعلق لیک کروائی جا رہی ہیں، ان لوگوں کو کان پکڑ ہوئے آنے چاہیے، کیونکہ اس سے الٹا عمران خان صاحب کو سیاسی فائدہ ہوا ہے اور شہباز شریف اور اس امپورٹڈ حکومت کے موقف کو نقصان پہنچا ہے. راجہ صاحب، یہ جو مریم نواز کی بریت کا معاملہ تھا، اب آپ نے دیکھ لیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کیا موقف اس میں سامنے آیا، اور پھر ایک ایسا فیصلہ جسے مقبول ترین فیصلہ نہیں کہا جا سکتا، ایک پاپولر ڈیسیژن نہیں ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ وکالت کی گئی عدالت کی طرف سے جو ریمارک سامنے آئے، میں اس کے تناظر میں بات کر رہا ہوں. اور پھر سب سے انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ پروسیکیوٹر نیب کے وہ اس دن آئے ہی نہیں عدالت جس دن اس کا فیصلہ سنایا جانا تھا. اور پھر جس انداز میں نیب نے یہ کھیلا اس کیس کے اوپر بی ٹیم بن کر، راجہ صاحب اس کی بھی کوئی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی. فیصلہ آ گیا، مریم نواز کی بریت ہو گئی. پاکستان کے جو لیگل مائنڈز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ جس نے دفاع کرنا تھا، نیب نے اس طرح دفاع کیا ہی نہیں گیا. سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے، ایک فیصلہ دیا جاتا ہے، ماتحت عدالت اس فیصلے کو اس کے خلاف جا کر ایک اور فیصلہ دے دیتی ہے. تو اس میں بہت ساری لکوناز ہیں. اب مسئلہ سب سے بڑا یہاں پر یہ ہے کہ اس فیصلے کو جب مزید
اپیل میں نیب جائے گی نہیں جائے گی؟ چونکہ انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ ماضی میں بھی اسی طرح ہوا. حدیبیہ کیس کے اندر جو پیپر مل کیس تھا اس میں نیب نے اپنی اپیل دائر ہی نہیں کی اور وہ ٹائم بار ہو گیا، آپ کو یاد ہوگا. اور پھر خاندان جو ہاؤس آف شریف ہے اس کو ایک گرین سگنل بھی مل گیا، کلین چٹ بھی مل گئی، سب کچھ ہو گیا. اور انٹرسٹنگ فیکٹ اس میں یہ ہے کہ یہ کیس 5 سال 2018 میں فیصلہ آتا ہے، اس کے بعد اتنے عرصے تک لٹکایا کیوں گیا؟ منتظر تھے وقت کا کہ ہوائیں ہمارے حق میں چلیں گی تو پھر ہم فیصلہ کروائیں گے. اور پھر رائے صاحب اب سپریم کورٹ پاکستان تک یہ کیس جانا ہے، یہ نیب تو نہیں لے کر جائے گا مجھے نہیں لگتا. ٹیکنیکل گراؤنڈز، دو نکات جس کا آپ نے ذکر بھی پروگرام کے ہم نے شروع میں بھی کیا، وہ کیا ہو سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ پاکستان میں مشکلات آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کیس کے حوالے سے؟ دیکھیں، ایک تو عدالتوں کو مقبول فیصلے نہیں کرنے چاہیے. ان کی ترجیح یہ نہیں ہونی چاہیے کہ انہوں نے کوئی مقبول فیصلے کرنے ہیں. ان کی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ قانون اور انصاف کے مطابق وہ فیصلے کریں. اب ہاشمی صاحب اس کے اندر جو دو میرا صاحب چیزیں مقبول فیصلے وہ ہوتے ہیں نا جی. جن کو آپ پریسیڈنٹ کے طور پر آگے کوٹ کریں. بھٹو کو پھانسی ہوئی، وہ بے شک جو مرضی تھا، لیکن اس کو آج تک پریسیڈنٹ کے طور پر کوئی کوٹ نہیں کرتا، عدالتی قتل کہا جاتا ہے. تو یہ فیصلے تو اسی طرح ہی ہے نا، ان کو مقبول تو ہم نہیں کہہ سکتے جو آئین اور قانون کے خلاف ہوں. نہیں، مقبول ادروائز، جیسے کہ کوئی مقبول فیصلہ آئین سے ہٹ کر کیا جائے یا صرف اس وجہ سے کہ اس کو کوئی زیادہ قبولیت حاصل ہو، تو آئین اور قانون کے مطابق اگر آپ فیصلے کریں تو اس کو ہمیشہ قبولیت حاصل ہوتی ہے. لیکن یہ فیصلہ آئین اور قانون سے ہٹ کر کیسے ہے، اس کے لیے 2-3 پوائنٹ سمجھنا بڑا ضروری ہے. ایک تو دیکھیں کہ مریم نواز نے یہ کلیم کیا تھا کہ جن کمپنیز کے ذریعے یہ فلیٹس خریدے گئے وہ ان کی ٹرسٹی ہیں. انیشل کلیم تو انہوں نے یہ کیا تھا نیلسن اور نیسکول کے متعلق. انہوں نے کہا کہ وہ ٹرسٹی ہیں، لیکن جو JIT بنی تھی اور پھر احتساب عدالت کے اندر یہ ثابت ہو گیا تھا کہ مریم نواز اصل میں مالک ہے، صرف ٹرسٹی نہیں ہے. اور یہ بھی ثابت ہو گیا تھا کہ مریم نواز نے میاں نواز شریف کا یہ جو جرم تھا اثاثے چھپانے کا، اس میں اپنے والد کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنے والد کی غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے معاونت کی. اب JIT نے اور احتساب عدالت کے اندر نیب نے یہ ثابت کر دیا تھا، مکمل طور پر یہ ثابت کر دیا تھا کہ مریم نواز جو ہیں وہ محض ٹرسٹی نہیں تھی بلکہ وہ مالک تھیں. تو اس بنیاد پر مریم نواز کو سزا سنائی گئی تھی اور اسی بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ سزا برقرار رکھنی چاہیے تھی. اب اس میں ہوا یہ ہے کہ نیب قوانین میں جو ترامیم کی گئیں اس کے اندر ایک بہت ٹیکنیکل طریقے سے شریف خاندان نے اپنے کیسز کے اندر بڑا ریلیف لیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بار ثبوت جو تھا وہ شریف خاندان پر تھا کہ شریف خاندان یہ بتائے کہ اس کے پاس کیا ذرائع آمدن تھے جن کے ذریعے انہوں نے یہ اپنی کمپنیز اور پھر اس کے ذریعے یہ جو شاہی محلات بنائے یعنی لندن کے فلیٹس بنائے. تو ذرائع آمدن بتائیں. اور پوری دنیا کا یہ اصول ہے احتساب کا اور انصاف کا کہ آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں جو بار ثبوت ہوتا ہے وہ ملزم کے اوپر ہوتا ہے، ملزم نے بتانا ہوتا ہے. اور یہ ایک بڑی سمپل سی بات ہے. مثال کے طور پر میں اگر ایک بہت بڑا اسلام آباد کے اندر کوئی بہت عالیشان گھر بنا لوں 40-50 کنال کے اوپر، تو مجھے FBI کو یہ بتانا ہوگا کہ میرے ذرائع آمدن کیا تھے اور میں نے یہ کہاں سے یہ جو 40-50 کنال کا محل بنایا یہ کہاں سے بنایا. یہ میرے اوپر ہوگا کہ مجھے ذرائع آمدن بتانے ہیں. تو پہلے تو بار ثبوت تھا شریف خاندان پر، نیب کے قوانین تھے کہ بار ثبوت ملزم کے اوپر ہوگا. لیکن انہوں نے جو قوانین میں تبدیلی کی اس کے بعد یہ کر دیا کہ اب استغاثہ جو ہے بار ثبوت اس کے اوپر ہوگا. وہ لے کر آئیں گے، بالکل وہ لے کے آئے. اب ایک آپ دیکھیں کہ شہباز شریف کی حکومت آ گئی ہے جس کو مسلط کر دیا گیا ہے بیرونی سازش کے نتیجے میں، جس میں کچھ اندرونی کردار بھی شامل تھے جن کے متعلق عمران خان صاحب اشاروں میں بتاتے رہتے ہیں. تو شہباز شریف کی حکومت نے ایک اسپیسیفک صرف اور صرف مریم نواز اور میاں نواز شریف کو ریلیف دلوانے کے لیے نیب قوانین میں ایسی ترامیم کی اور اس کے بعد نیب نے اس کو کہا جاتا ہے کہ بڑی فرینڈلی قسم کی پروسیکیوشن کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. اور پھر ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز کی بریت کا فیصلہ سنا دیا
کیونکہ بارے ثبوت اب آ گیا تھا نئے قوانین کے مطابق نیب کے اوپر. حالانکہ نیب یہ پہلے ثابت کر چکا تھا کہ شریف خاندان اپنے آمدن کے ذرائع ظاہر نہیں کر سکا کہ آخر وہ پیسے کہاں سے آئے تھے جن کے ذریعے شریف خاندان نے یہ فلیٹ لیے. تو یہ ایک بالکل اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. اس کے اندر مریم نواز کی بریت بالکل نہیں بنتی تھی. اب اگر نیب سپریم کورٹ جاتا ہے جہاں اس کو جانا چاہیے اصولی طور پر, کیونکہ اس سے پہلے بھی نیب جہاں جہاں جن جن عدالتوں میں کیس ہارا ہے اس سے سپیریئر کورٹس میں اس کو جانا ہوتا ہے, تو سپریم کورٹ اس معاملے پر اگر ایک فیئر ویو لے کہ ماتحت عدالت نے کیا فیصلہ سنایا تھا, اس کے اگینسٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا, تو سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ اچھا چلیں, ایک ماتحت عدالت کا فیصلہ تھا, پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, اب ذرا شریف خاندان بتائے کہ یہ جو اثاثے ہیں یہ کیسے بنائے گئے تھے. اور مریم نواز کی جو غلط بیانی تھی انیشلی کہ میں محض ٹرسٹی ہوں, وہ غلط بیانی کیوں کی گئی تھی, چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں, اس کے اندر یہ کوئی ٹیکنیکلٹیز ڈالنے کی کوشش کریں گے. ایک جو سادہ سا سوال ہے جو کہ جج صاحبان, چیف جسٹس صاحب, اگر اس ملک کے اندر کوئی قانون ہے, اگر اس ملک میں کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے, اگر چیف جسٹس صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ہماری عدلیہ 130ویں نمبر سے نیچے ہے وہ کوئی 125ویں 120ویں نمبر تک آ جائے, تو یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے ایک سمپل سا عام آدمی کو سمجھنے کے لیے سمجھ آنے والا, جی, کہ شریف خاندان صرف یہ بتا دے کہ آپ کے ذرائع آمدن کیا تھے ان فلیٹس کو خریدنے کے لیے, صرف ذرائع آمدن بتا دیں. اگر وہ ذرائع آمدن بتا دیں کہ ہماری یہ ذرائع آمدن تھے, جیسے میاں نواز شریف نے تقریر کی تھی پارلیمنٹ کے فلور پہ کہ ہم تمام رسیدیں دیں گے, لیکن رسیدیں تو انہوں نے نہیں دی, تو وہ بتا دیں تو ٹھیک ہے, سپریم کورٹ بھی مریم نواز کی بریت کے اوپر مہر ثبت کر دے. لیکن اگر وہ نہ بتائیں تو پھر ظاہر ہے کہ مریم نواز کی یہ جو سزائیں ہیں ان کو بحال کرنا پڑے گا, ورنہ اس ملک کا جو قانون ہے اور اس ملک کا جو عدالتی نظام ہے اس پر جو رہا سا 1-2% جو لوگوں کا اعتماد ہے وہ بھی مکمل طور پر ختم ہو جائے گا. اس لیے سپریم کورٹ اور چیف جسٹس صاحب کو نیب کس طریقے سے پٹ اپ یہ کرتا ہے کیس, صرف اس کے اوپر نہیں جانا چاہیے, بلکہ جو قانون کے تقاضے ہیں, جو آئین کے تقاضے ہیں, اس کے تحت اس کیس کو سننا چاہیے. ورنہ اب تو پھر یہی ہاشمی صاحب کہ ہم سب کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سسیلین مافیا, جس کو عدالتوں نے سسیلین مافیا قرار دیا تھا, یہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کے سامنے ہماری سپریم کورٹ بھی بے بس ہے, اس کے سامنے ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی بے بس ہے, الیکشن کمیشن ان کا غلام ہے, اور پاکستان کے تمام ادارے جو ہیں وہ ان کے سامنے بے بس ہیں. یہ جب چاہتے ہیں کرپشن کرتے ہیں, ان کے اوپر کیسز چلتے ہیں, یہ باہر چلے جاتے ہیں, جب چاہتے ہیں ان کے اوپر ڈیل کر کے کرپشن کے کیسز ختم ہو جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, سینیٹر بن جاتے ہیں, وزیر خزانہ بن جاتے ہیں, پرائم منسٹر کے جہاز میں یہاں سے فرار ہوتے ہیں, پھر پرائم منسٹر کے جہاز میں واپس آ جاتے ہیں. تو یہ تو ایک جنگل کا قانون ہے. ایک ناکام ترین ریاست تو پاکستان ہے, لیکن اگر اس ریاست کو ریاست کے پیرامیٹرز کے اوپر صرف پورا کوئی اتارنے کی کوشش کرنی ہے تو سپریم کورٹ کو اور پاکستان کا جو قانونی نظام ہے اس کو تھوڑی سی ہل جل کرنی پڑے گی, کوئی تھوڑی سی بتانا پڑے گا عوام کو کہ ہاں یہاں پہ سپریم کورٹ اور پاکستان میں کوئی عدالتی اور قانونی نظام بھی موجود ہے. بہت شکریہ ایسا ویئر جی, آج کا شو تھا ہمارا, اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد. اللہ نے کے بعد.